जिन मुसलमान घरों में औरतें रोजाना सूरह लुकमान की ये एक बाबरकत आयत पढ़ती हैं, उन घरों का बच्चा बच्चा दुनिया पर हुक्मरानी करता है और दुनिया की तमाम नेमतें उनके घरों में खुद चलकर आती हैं। इस एक आयत का मौजज़ा देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये अमल करने वालों की जिंदगी बदल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा सोचें कि मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को कैसा लगा होगा जब उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मुआज अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को कैसी खुशी हुई होगी जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले लगाया और फरमाया, ए अल्लाह इसे कुरान सिखा दीजिए। अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या सोचते होंगे जब उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मैं कल जरूर झंडा एक ऐसे शख्स के हवाले करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। और फिर जब उन्हें मालूम हुआ कि वो तो ये खुद हैं या साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में, तो बिजली दौड़ गई होगी जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया होगा कि ए साद तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु के क्या जज्बात होंगे जब उन्होंने तबूक की जंग के लिए जाने वाली फौज को मुकम्मल सामान फराहम किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान ने आज जो कुछ किया इसके बाद कुछ भी इसे नुकसान ना पहुंचाएगा। या अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर कुरान की तिलावत कैसे की जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश तुम मुझे उस वक्त देख लेते जब मैं कल तुम्हारी तिलावत सुन रहा था। और साइब बिन यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या सोचते होंगे कि जिनके सर के बालों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुआ तो सिर्फ वही स्याह रह गए, जबकि उनके बाकी बाल बुढ़ापे में सफेद हो गए। और अंसार की खुशी का क्या आलम हुआ होगा जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर तमाम लोग एक रास्ते पर चलें और अंसार दूसरे रास्ते पर, तो मैं अंसार का रास्ता इख्तियार करूंगा। और अंसारी सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कैसा फख्र करते होंगे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि ईमान की अलामत अंसार से मोहब्बत है और नफाक की अलामत उनसे दुश्मनी है। और सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जज्बात क्या थे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को अपना दोस्त बनाता तो अबू बकर को बना लेता। अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा का दिल तो धड़कना ही भूल गया होगा जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम के साथ जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब कौन है। और बिलाल बिन रिबाह रजी अल्लाह तआला अन्हु के आंसू क्या थम गए होंगे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ए बिलाल मुझे वो अमल तो बताओ जिससे तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने सामने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जो भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खुश होते हैं और उसे इनाम से सरफराज फरमाते हैं। और दीन का रास्ता तो यही है कि नमाज पंजगाना की पाबंदी की जाए और अल्लाह के पाक कलाम को अपनी जिंदगी के हर मामले में शामिल हाल किया जाए। फिर अल्लाह जाने और वो मामला जब हम अपनी जिंदगी के मामलात में अल्लाह का कलाम दाखिल करते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम मामलात में आसानियां पैदा फरमाते हैं। सूरह लुकमान की मदद से दुनिया पर हुक्मरानी करो। जो लोग आपको तंग करते हैं और परेशान करते हैं उनको इस एक आयत के वजीफे से हैरान और परेशान करो। लोगों का दिल जीतना चाहते हो, लोगों के दिल में अपने लिए इज्जत और एहतराम पैदा करना चाहते हो, लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हो, लोगों से अपनी कोई खास बात मनवाना चाहते हो, या अगर कोई जालिम आपको तंग कर रहा है, आप पर जुल्म सितम कर रहा है और इससे अपनी जान छुड़वाना चाहते हो, तो सूरह लुकमान की इस एक आयत का वजीफा कर लो। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मालिक की जिंदगी कैसे तब्दील की, कैसे एक दुनियादार इंसान को दीन के रास्ते पर चला दिया
اور پھر وہ شخص صلحائے وقت میں شمار ہونے لگا۔ ناظرین کرام، قرآن اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے۔ اس دنیا کے تمام علوم ایک طرف رکھ دیے جائیں اور دوسری جانب قرآن پاک کی صرف ایک آیت رکھ دی جائے تو وہ آیت اس دنیا کے تمام علوم پر بھاری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی رحمت، نبی دو جہاں، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور اسے دوسروں کو سکھانے پر بہت زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ لہٰذا قرآن کی آیات کو سیکھنا اور ان کے وظائف سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنا عین دین اسلام ہے، قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں سورہ لقمان کی ایک آیت کا وظیفہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک آیت بھی مکمل نہیں پڑھنی بلکہ اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے ہی آپ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے بن سکتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں اپنی عزت اور اپنا وقار پیدا کر سکتے ہیں، اور آپ کے ایسے کام جو بگڑے ہوئے ہیں یا مشکلات کا شکار ہیں، اپنے ان کاموں کو اس وظیفے کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ سورہ لقمان قرآن پاک کی ایک انتہائی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے جس سے حکیم لقمان نامی ایک شخصیت کا وجود ثابت ہے، جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس میں حکیم لقمان کے نسب اور خاندان کی بابت تو کوئی ذکر نہیں کیا گیا، البتہ اس میں ان کے حکیمانہ معقولات کا تذکرہ ضرور ہے، تاہم قدیم تواریخ اس امر کی گواہی دیتی ہیں کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا۔ قصص القرآن میں حکیم لقمان کا زمانہ 3000 قبل مسیح قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین و مورخین انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا مصاحب بتاتے ہیں، اس طرح ان کا زمانہ 1100 قبل مسیح کے لگ بھگ بنتا ہے۔ بہرطور اہل عرب حکیم لقمان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتے ہیں اور صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابن جریر، ابن کثیر اور سہیلی جیسے مستند مورخین کی رائے ہے کہ مشہور لقمان حکیم افریقی النسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ ابن کثیر کے بقول لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی کسی صورت میں بھی ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں جو لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ البتہ ابن اسحاق نے وہب بن منبع کی روایت سے حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے، لیکن بیشتر علماء سیر ابن اسحاق کی اس قول سے اتفاق نہیں کرتے۔ روض الانف اور تفسیر ابن کثیر میں لقمان کا شجرہ نسب لقمان بن عنقا یسار ابن سندون درج ہے۔ حکیم لقمان کی دانائی ضرب المثل ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے کہ سڑک کے کنارے ایک مسافر کو بیٹھے دیکھا۔ مسافر نے حکیم لقمان کو آتے دیکھا تو دریافت کیا، کیوں جناب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں یہاں سے شہر کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا؟ حکیم لقمان نے مختصر سا جواب دیا، اپنی راہ لو۔ مسافر نے دوبارہ عرض کیا، جناب والا، آپ نے شاید میرا سوال نہیں سنا، میں تھکا ماندہ مسافر ہوں، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہاں سے شہر کتنی دور ہے اور میں وہاں کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ حکیم لقمان نے پھر وہی جواب دیا، میاں کہہ تو رہا ہوں اپنی راہ لو۔ مسافر سمجھا یہ ضرور کوئی پاگل ہے اور اس نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور شہر کے لیے چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ حکیم لقمان نے زور سے آواز دی، سنو، شام سے پہلے شہر پہنچ جاؤ گے۔ مسافر رک گیا اور واپس آ کر دریافت کیا، خوب، جب پوچھ رہا تھا تب تو تم نے کوئی جواب نہ دیا اور اب میں جواب سے مایوس ہو کر چل پڑا تو تم چیخ کر جواب دے رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ حکیم لقمان نے سادگی سے جواب دیا، پہلے تو تم بیٹھے تھے اور مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ تمہاری چلنے کی رفتار کیا ہے، اب جو تمہیں چلتے دیکھا تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ شہر تک پہنچنے میں تمہیں کتنا وقت لگے گا۔ حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ آپ کی دانش مندی مسلم تھی۔ آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو کاشتکار تھا آپ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آپ سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہے حتیٰ کہ رات آ گئی۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو آپ کا آقا سو گیا، لہٰذا آپ ایک خالی کمرے میں تشریف لے گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ جب رات ایک پہر بیت چکی تو آپ نے اپنے آقا سے کہا، میرے آقا، بہشت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اخروی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گیا اور حضرت لقمان اپنی جگہ واپس آ گئے اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا تو پھر اپنے آقا کے پاس آئے اور اس کو ہلا کر کہنے لگے، میرے آقا، جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب بھی اٹھ جاؤ اور باقی وقت میں رب کی رحمت طلب کر لو اور توشہ آخرت تیار کر لو، کیونکہ تھوڑی دیر ہی بعد تجھے آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اب کے مالک نے پھر جواب دیا کہ اے غلام چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور ہے اور نہایت مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ رات کا تیسرا پہر بیت گیا اور صبح ہونے کے قریب ہو گئی تو آپ پھر اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا، میرے آقا، اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ذکر میں مشغول ہو چکے ہیں اور بیابانوں میں جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، مجھے کچھ دیر اور سونے دو، میرا رب بڑا غفور اور مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر واپس چلے گئے اور صبح کی نماز ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد اپنے اوراد میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں آپ کا آقا بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے حضرت لقمان کو 10 سیر جو دیے اور کہا کہ جاؤ ان کو زمین میں کاشت کرو۔ حضرت لقمان وہ جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور جو اس کو دے دیا اور اس کے بدلے میں باجرہ لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ باجرہ اگ آیا تو لقمان اور ان کا مالک زمین میں چکر لگانے گئے۔ جب اس نے زمین میں باجرہ اگا دیکھا تو کہنے لگا، اے لقمان، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ زمین میں جو بونا ہے، لیکن تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حضرت لقمان نے کہا، میرے آقا، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، یعنی وہ چاہے تو زمین میں بویا ہوا باجرہ جو میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ مالک نے کہا، تو نے درست کہا ہے، لیکن جب تو زمین میں باجرہ بوئے گا تو پھر اس میں سے جو کیسے نکلے گا؟ حضرت لقمان نے فرمایا، بالکل اسی طرح میرے آقا، جب آپ غافلوں کی طرح پڑے سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجے کو کیسے پا سکیں گے؟ حکیم لقمان کی اس بات کا ان کے مالک پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ اس کی جیسے زندگی ہی بدل گئی۔ اس نے دنیا داری سے رغبت بھلا دی اور احکام الہی پر مامور ہو گیا۔ اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کی بات میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے اور ان کی دنیا بدل دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو قضا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتے تو پھر وہ اللہ کے معزز اور مقرب بندوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے نماز اور تلاوت قرآن پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہمارے بہت سے دوست، بھائی اور بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ کاروباری لوگ تنگ اور پریشان کرتے ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، ساس سسر کی پریشانی ہے، یا ایسے حاسدین زندگی میں موجود ہیں جو آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ الغرض دوسرے لوگوں سے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو اس کے حل کے لیے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 کے ایک حصے کی تلاوت کرنے سے وہ پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو حالت میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 کا یہ حصہ پڑھیں۔ وہ حصہ یہ ہے، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے سب کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ آیت کے اس حصے کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر سے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر
اپنے چہرے اور سر پر پھیر لیں، ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنے پورے جسم پر پھونک مار لیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پانی پر دم کر کے اسے بھی پی لیں۔ یہ عمل کم سے کم 7 دن تک لگاتار کریں، اور اگر اسے اپنا ہر روز کا معمول بنا لیں تو بہت ہی زبردست عمل ہے۔ مختصر سا عمل ہے، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ عمل کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ آپ کو عزت اور احترام دینا شروع کریں گے۔ وہی لوگ جو آپ سے حسد کرتے تھے اور آپ کو دیکھ کر منہ چڑھاتے تھے، خواہ وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہوں یا کوئی کاروباری افراد ہوں، کوئی شریکے والے رشتہ دار ہوں یا کوئی کاروباری شراکت دار ہوں، چند ہی دنوں کے عمل سے انشاءاللہ وہ آپ کو خصوصی توجہ دینے لگیں گے، آپ کی گفتگو سننے لگیں گے اور آپ کی ہر بات تسلیم کرنے لگیں گے۔ الغرض آپ جس شخص سے جو بھی کام لینا چاہیں گے وہ منو ان خوشی خوشی آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار رہے گا۔ جان لیجئے کہ یہ معمولی عمل نہیں ہے، کلام پاک سے لیا گیا مجرب اور خاص الخاص عمل ہے۔ اس عمل کو ہرگز معمولی نہ سمجھیے گا اور خاص توجہ اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے حالات بدلنے لگیں گے، تمام بگڑے کام اللہ کی رضا سے حل ہونے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔